दोस्तों का एक ग्रुप बस आराम से पूल में चिल कर रहा है। हंसी मजाक, पानी के छींटे और बेफिक्री का माहौल। अचानक पूल के किनारे एक चिंपैंजी नमूदार होता है। लेकिन ठहरे, ये कोई आम चैंप नहीं है। इसके अंदर एक मुल्क वारिस मौजूद है। एक लम्हे में सबके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। खौफ उनकी सांसों में जम जाता है। वो सब इकट्ठे होकर पानी के बीचों बीच सिमट जाते हैं, जैसे शिकार होने वाले हिरणों का झुंड। खुशकिस्मती से चैंप को पानी से नफरत है। वो पूल के किनारे पर टहलता रहता है, बस इन्हें घूरता हुआ। लेकिन यूं किसी खूंखार मखलूक का बस खड़ा रहकर घूरना हड्डियों तक सर्दी उतार देता है। अचानक निक को एहसास होता है, ये पूल एक ऊंची चट्टान के ऐन किनारे पर बना हुआ है। इसके दिमाग में एक दीवाना वार मंसूबा जन्म लेता है। वो एक गहरी सांस लेता है, फिर सीधा इस दरिंदे की तरफ तैरना शुरू कर देता है। अचानक वो पानी से बाहर छलांग लगाता है और पूरी ताकत से चैंप पर झपट पड़ता है। वो उसे धकेल कर चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश करता है। बस जब इसे लगता है कि वो कामयाब हो गया है, एक मजबूत हाथ इसके बाजू को जकड़ लेता है। चढ़ना चिंपैंजी की सबसे बड़ी महारत है। एक ही झटके में चैंप निक को उल्टा चट्टान से नीचे फेंक देता है और खुद बगैर किसी मुश्किल के वापस ऊपर चढ़ आता है। वो खड़ा होकर नीचे जिंदा बच जाने वालों को घूरता है। अब वो इस खूंखार बला के सामने आहिस्ता आहिस्ता अजियतनाक मौत के इंतजार में फंस चुके हैं। लेकिन जरा पीछे चलते हैं। कहानी असल में एक दिन पहले शुरू होती है। लूसी गर्मियों की छुट्टियों के लिए वापस हवाई जा रही है। इसके साथ इसकी टीम है, इसकी सबसे अच्छी दोस्त कैट और एक तेज मिजाज लड़का निक। लूसी को लगता है बस सादा सी रियूनियन होगा, पुरसुकून छुट्टियां। लेकिन केट ने बगैर पूछे एक और मेहमान भी बुला लिया। वो इजाफी मेहमान है हिना। हिना और लूसी के दरमियान वो अजीब सा फ्रेंड एनिमी वाला तनाव है। मुस्कुराहटें तो हैं, लेकिन खुलूस नहीं। बोर्डिंग के दौरान ग्रुप की मुलाकात दो लड़कों से होती है जो जन्नत जैसे जजीरे में पार्टी करने आए हैं। इनके नाम है ड्रेव और ब्रेड। जब वो लैंड करते हैं, लूसी अपनी तीनों दोस्तों को अपने खानदानी घर ले जाती है। वो एक शानदार तन्हा घर है जो सीधा एक चट्टान में तामीर किया गया है। पीछे की तरफ एक इन्फिनिटी पूल है जो खतरनाक हद तक किनारे के करीब बना हुआ है। जगह ख्वाब जैसी लगती है। इसी रात हिना ताज़ा हवा लेने के लिए बालकनी पर आती है। सीढ़ियाँ उतरती है, लाइट्स ऑन करती है, रोशनी पूरे इलाके में फैल जाती है। वो पूल के किनारे तक जाती है, हल्के से पानी को छूती है, आह भरती है। अब ये हुई ना असली वेकेशन। इसी लम्हे इसके पीछे एक चिंपैंजी नमूदार होता है। हिना चौंक जाती है। ओह, तुमने तो डरा दिया बेन। इसका नाम है बेन। वो लूसी का पालतू चैंप है, बल्कि पालतू से बढ़कर वो घर का फर्द है। बेन इंतहाई ज़हीन है। इसकी तरबियत लूसी की मरहूम माँ ने की थी, जो लसानियत और कम्युनिकेशन रिसर्च में काम करती थी। बेन एक टैबलेट पर खास साउंड बोर्ड सॉफ्टवेयर के जरिए अल्फाज भी बोल सकता है। लेकिन आज रात कुछ ठीक नहीं है। वो पानी को घूर रहा है। इसकी आंखों में एक अजीब अनकही सी दहशत है। हिना को इसका नाम कई बार पुकारना पड़ता है। आखिरकार वो आहिस्ता से सर घुमाता है, हाथ बढ़ाकर हिना से हाथ मिलाता है। लेकिन अगले ही लम्हे बेन अचानक इसकी कलाई पर अपने दांत काट देता है। इसकी गिरफ्त नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत है। खुशकिस्मती से हवा में एक तेज सीटी की आवाज गूंजती है। लूसी के वालिद एडम फौरन आ जाते हैं। एडम बहरे हैं। वो मोबाइल पर टाइप करके वजाहत करते हैं। बेन बस ज्यादा एक्साइटेड है, नए लोगों से मिलकर थोड़ा बेकाबू हो गया है। वो सोने का इशारा करते हैं, फिर बेन को साथ ले जाते हैं। लेकिन जब एडम बेन के पिंजरे में दाखिल होते हैं, अंदर एक मुर्दा मंगूस पड़ा होता है। ऐसे लगता है जैसे बेन ने इसे मार डाला हो। एडम इशारों में मजाक करते हैं कि शायद बेन ने फिर पड़ोसियों से लड़ाई कर ली है, मगर इनके चेहरे पर संजीदगी बरकरार है। चेक करते हुए वो बेन के बाजू पर काटने का निशान देखते हैं। वो इसे दिलासा देते हैं, फिर पिंजरा लॉक कर देते हैं। मुर्दा मंगूस को बैग में डालकर बाहर ले जाते हैं। अगली सुबह एडम वो बैग हाथ में पकड़े लूसी और उसकी बहन एरन को सब कुछ बताते हैं। मंगूस पिंजरे में घुस आया था, मगर वो सब संभाल लेंगे। एहतियातन वो वेटरनरी डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर डॉग लैम्बर्ट। वो कहते हैं कि बेन को चेक कर ले और एंटीबायोटिक्स भी ले आए। अभी के लिए बेन पिंजरे में बंद रहता है। एडम एक राइटर हैं, इन्हें अपनी किताब की लॉन्च पर जाना है और बाकी सब अपनी छुट्टियां बाज़ाब्ता शुरू कर देते हैं। वो पूल में खूब एंजॉय करते हैं। शाम तक डॉक्टर लैम्बर्ट अपने सामान के साथ पहुंच जाता है। वो पिंजरा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है, बिल्कुल बेफिक्री से। आखिर वो और बेन पुराने दोस्त हैं, लेकिन बेन सायों में छुपा हुआ है, भारी सांस लेता हुआ। लैम्बर्ट सिरिंज तैयार करता है। एक इंजेक्शन काफी होगा, मगर जब वो पलटता है, बेन गायब है। वो बेन का पसंदीदा टेडी बियर उठाता है,
آواز دیتا ہے، اسے باہر آنے کے لیے بلاتا ہے۔ بین ایک ہاتھ کھلونے کی طرف بڑھاتا ہے اور اگلے ہی لمحے ایک خوفناک طاقت پھٹ پڑتی ہے۔ بین لیمبرٹ کو اندھیرے میں گھسیٹ لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ اسی دوران کیٹ لیونگ روم میں فون اسکرول کر رہی ہے۔ اسے پیچھے سے آواز آتی ہے۔ وہ پلٹتی ہے، ٹیڈی بیئر میز پر اس کی طرف منہ کیے رکھا ہے۔ وہ اسے اٹھاتی ہے، سوچتی ہے بین شاید ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہے، لیکن اچانک بین میز کے اوپر نمودار ہوتا ہے، مگر یہ وہ بین نہیں ہے جسے وہ جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں پاگل پن سے بھری ہیں۔ کیٹ کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر سیڑھیوں کی طرف پیچھے ہٹتی ہے۔ بین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیٹ چیختی ہے، لوسی، فوراً نیچے آؤ۔ شیشے کے دروازے کے اس پار بین کا چہرہ انتہائی خوفناک دکھائی دے رہا ہے۔ جب تک لوسی دوڑ کر وہاں پہنچتی ہے، بین غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ کیٹ ضد کرتی ہے کہ بین پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، مگر لوسی کو یقین نہیں آتا۔ یہ تب تک ہے جب تک وہ ٹیڈی بیئر پر خون کا دھبا نہیں دیکھ لیتی۔ اب اس کے دل میں ایک بہت بڑا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ اچانک دور سے ہنا کی چیخ فضا کو چیر دیتی ہے۔ گروپ آواز کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ پول سائڈ پر پہنچتے ہیں جہاں بین، نک اور ہنا کے سامنے کھڑا ہے۔ لوسی پوری طاقت سے اس کا نام پکارتی ہے، بین! تب جا کر بین گھومتا ہے۔ وہ غصے سے اپنا سینہ پیٹتا ہے۔ لوسی گھبراہٹ میں پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نک سمجھ جاتا ہے صورتحال خراب ہے۔ وہ قریبی ٹول باکس سے رسی نکال کر بین کو قابو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ آہستہ سے باکس کھولتا ہے۔ اچانک ایک کھلونے سے تیز، کان پھاڑ دینے والا میوزک بج اٹھتا ہے۔ چیختی ہوئی آواز بین کو بری طرح بھڑکا دیتی ہے۔ نک گھبرا جاتا ہے، اسے سوئچ آف نہیں ملتا۔ وہ شور مچاتا کھلونا اٹھا کر سیدھا چٹان سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ میوزک بند۔ وہ دوبارہ رسی ڈھونڈتا ہے، جلدی سے اس میں پھندا بناتا ہے۔ ادھر لوسی نرمی سے بین کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے لگتا ہے جیسے بین سنبھل رہا ہو۔ وہ آہستہ سے لوسی کے قریب آ کر اسے گلے لگانے کے لیے جھکتا ہے۔ اسی لمحے لوسی رسی اس کے گلے میں ڈال دیتی ہے، لیکن یہ حرکت بین کو مزید پاگل کر دیتی ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخنے لگتا ہے۔ سب بے بس کھڑے ہیں۔ اسی وقت لوسی کی بہن ایرن دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ کام نہیں کر رہا، فوراً ڈاکٹر لیمبرٹ یا ڈیوڈ کو کال کرو۔ ہنا ایک طرف سے بولتی ہے، کیا اس بیمار جانور کے لیے کوئی گن نہیں ہے؟ لوسی فوراً اس پر جھڑک دیتی ہے۔ کیٹ فون نکال کر ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں اور تب ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر کا رنگ ٹون قریب ہی بجنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہاں آ چکا تھا اور اب غائب ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ بین دیوانگی میں رسی چبا کر توڑ دیتا ہے۔ وہ سیدھا ایرن پر جھپٹتا ہے جو سب سے قریب کھڑی ہے۔ اس کے دانت ایرن کی ٹانگ میں گڑ جاتے ہیں۔ سب مل کر اسے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر ہنا باہر نکلنے کا راستہ دیکھتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے، لیکن بین بجلی کی طرح اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ ہنا وہیں جم جاتی ہے۔ نک چیختا ہے، پول میں کود جاؤ، بین تیر نہیں سکتا۔ ایک ایک کر کے سب پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ گھبراہٹ میں وہ پانی نگل لیتے ہیں، کھانسنے لگتے ہیں۔ ایرن کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ نک اپنی شرٹ پھاڑ کر اس کی ٹانگ پر مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ اسی دوران ہنا کو خیال آتا ہے شاید بین کو ریبیز ہے، اس لیے وہ پانی سے ڈر رہا ہے۔ ہائیڈروفوبیا یعنی پانی کا خوف۔ اس کا مطلب ایرن بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر 48 گھنٹوں میں ویکسین نہ ملی تو بچنے کا امکان 0 ہے۔ ان کے فون پول ڈیک پر پڑے ہیں۔ اب وہ بس چیخ سکتے ہیں۔ اب کہانی کی آغاز کی طرف لوٹتے ہیں۔ نک کے مرنے کے بعد باقی سب بس اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ وقت گزرتا ہے مگر کسی کو معلوم نہیں کتنا۔ بین کنارے پر خاموشی سے کھڑا ہے، اپنے لمحے کا انتظار کرتا ہوا۔ لوسی چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے۔ وہ جانتی ہے یہاں ہمیشہ نہیں رکا جا سکتا۔ ایرن کی حالت ہر منٹ بگڑ رہی ہے۔ لوسی آہستہ آہستہ پول کے کنارے کی طرف تیرتی ہے۔ وہ بین پر نظر رکھتی ہے، وہ زیادہ دور نہیں۔ وہ احتیاط سے باہر نکلتی ہے۔ بین بس ایک نظر ڈالتا ہے، حملہ نہیں کرتا۔ لوسی رینگتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ ٹول باکس کے پاس پڑا ایک انفلیٹیبل رافٹ اٹھاتی ہے اور پانی میں دھکیل دیتی ہے۔ اب ایرن کے پاس تیرنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے۔ لوسی فون کی طرف دیکھتی ہے، وہ بین سے صرف 4 قدم دور ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہے، بس تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے۔ اچانک فون بج اٹھتا ہے۔ بین دوبارہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کیٹ بھی باہر نکلتی ہے۔ وہ چیخ کر بین کی توجہ اپنی طرف کرتی ہے۔ جیسے ہی بین اس کی طرف دوڑتا ہے، کیٹ پانی میں کود جاتی ہے۔ یہی موقع ہے۔ لوسی فون اٹھا لیتی ہے، لیکن اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے، بٹن کام نہیں کر رہے۔ خوش قسمتی سے پچھلی کال جڑ چکی ہے۔ دوسری طرف ہیں ڈریو اور بریڈ۔
وہی لڑکے جو جہاز میں ملے تھے۔ جب وہ کیٹ کی چیخیں سنتے ہیں انہیں لگتا ہے یہ کوئی مذاق ہے۔ ہنا فون چھین کر ان پر برس پڑتی ہے، لیکن اچانک بین اس پر جھپٹتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو موت کی گرفت میں پکڑ لیتا ہے۔ اس کی کھوپڑی بری طرح زخمی ہو جاتی ہے۔ ہنا خود کو چھڑانے کے لیے پانی میں گر جاتی ہے، لیکن فون بھی ساتھ گر جاتا ہے۔ اب امید تقریباً ختم ہو چکی ہے کہ اچانک بین کے ٹیبلٹ سے آواز آتی ہے، ڈیڈ، 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 بار بار۔ لوسی کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے ان کے سامنے کھڑا جانور اب بین نہیں رہا۔ ادھر ایڈم کی بک لانچ زبردست کامیاب ہے۔ لوگ آٹوگراف کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اسی دوران اسے ایک میسج ملتا ہے۔ منگوز کے سیمپل میں ریبیز پازیٹیو آیا ہے، لیکن ہوائی کو ریبیز فری مانا جاتا ہے۔ لیب دوبارہ ٹیسٹ کرے گی۔ ایڈم شکریہ ادا کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے فوراً لوسی اور ایرن کو کال کرتا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیتا۔ گھر پر سب تھکن سے پول فلورز پر اونگ رہے ہیں۔ کیٹ آنکھ کھولتی ہے، چاروں طرف دیکھتی ہے۔ بین کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ سرگوشی میں کہتی ہے، رستہ صاف ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ایرن کو بخار چڑھنے لگتا ہے۔ اسے فوراً طبی امداد چاہیے۔ لوسی ہمت جمع کرتی ہے اور پول سے باہر نکلتی ہے۔ وہ دیے قدموں دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیٹ اسے اکیلا نہیں جانے دینا چاہتی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیتی ہے۔ آخرکار اکٹھے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ساری سیڑھیاں چڑھ کر بالکنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی تک بین کا کوئی نشان نہیں۔ کبھی کبھی اس خطرے کا خوف جو نظر نہ آئے سب سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم وار کب اور کہاں سے ہوگا۔ وہ شیشے کا دروازہ کھول کر لیونگ روم میں قدم رکھتی ہے۔ ان کی نظر ایک فون پر پڑتی ہے جو پلنگ میں لگا چارج ہو رہا ہے۔ جیسے ہی لوسی اسے اٹھانے کے لیے جھکتی ہے اس کا پاؤں غلطی سے ٹی وی ریموٹ پر چڑھ جاتا ہے۔ ٹی وی اچانک زور سے چل اٹھتا ہے۔ یہ شور سایوں میں چھپے بین کو جگا دیتا ہے۔ دونوں فوراً فون چھوڑ کر قریب کے کلازٹ میں گھس جاتی ہیں۔ دروازے کی باریک جھریوں سے وہ دیکھتے ہیں بین ٹی وی پر پاگلوں کی طرح حملہ کر رہا ہے۔ اچانک وہ اندر کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہیں۔ بین فوراً آواز سن لیتا ہے۔ وہ دونوں سانس روکے کونے میں دبک جاتے ہیں۔ اسی لمحے بین دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور زور سے لکڑی کی جھریاں توڑ دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ سانس روکے رہتی ہیں۔ بین انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھٹکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ چند لمحے گزرنے پر لوسی پھر آہستہ سے فون کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ اسے اٹھا لیتی ہے، لیکن اچانک ایک آواز گونجتی ہے۔ بین چھلانگ لگا کر آتا ہے اور لوسی کے ارد گرد زمین پر زور زور سے ضربے لگانے لگتا ہے۔ عین وقت پر کیٹ کود آتی ہے اور بین کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ وہ لوسی کو باہر نکلنے کا موقع دیتی ہے۔ دونوں لیونگ روم سے نکل کر دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ بین شیشے کے اس پار کھڑا انہیں گھورتا رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اداس سا لگتا ہے، پھر اچانک وہ پیچھے ہٹتا ہے اور زور سے فرش پر ہاتھ مارتا ہے۔ لوسی کو محسوس ہوتا ہے بات ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اچانک بین پوری طاقت سے شیشے کے دروازے سے ٹکرا جاتا ہے اور شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ کیٹ گھبراہٹ میں پیچھے ہٹے ہوئے سیڑھیوں پر ٹھوکریں کھا کر گر جاتی ہے۔ بین ایک بھاری لینڈ اسپیکنگ پتھر اٹھاتا ہے اور بے رحمی سے اسے مار دیتا ہے۔ پھر وہی پتھر بھاگتی ہوئی لوسی کی پشت پر پھینکتا ہے۔ وہ لوسی کو زمین پر گرا کر قابو کر لیتا ہے۔ پانی سے یہ منظر دیکھ کر ہنا ساحل کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ قریب پڑی رسی اٹھاتی ہے، جلدی سے اسے بین کے گلے میں ڈال دیتی ہے، اپنی پوری طاقت سے کھینچتی ہے۔ یہی واحد چیز ہے جو بین کو لوسی کو کاٹنے سے روک رہی ہے۔ بین غصے سے سر گھماتا ہے اور ہدف بدل دیتا ہے۔ یہی موقع ہے۔ لوسی خود کو چھڑا کر پانی میں کود جاتی ہے۔ ہنا بھی ساتھ۔ دونوں رسی مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں۔ وہ اپنے پاؤں پول کے کنارے جما کر زور لگا کر رسی کھینچتے ہیں۔ بین کو پانی سے موت جیسا خوف ہے۔ جیسے ہی وہ کنارے کی طرف گھسیٹتا جاتا ہے وہ پوری طاقت سے مزاحمت کرتا ہے۔ آخرکار وہ خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ غصے میں پاگل ہو کر رسی جھنجھوڑنے لگتا ہے۔ دونوں طرف برابر کی کشمکش ہے۔ کافی دیر بعد گیٹ کے باہر انجن کی آواز گونجتی ہے۔ ڈریو اور بریڈ پہنچ چکے ہیں۔ وہ اندر آتے ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا، بس لیونگ روم مکمل تباہ ہے۔ ڈریو لوسی کے بیڈ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ بین اسے فوراً دیکھ لیتا ہے۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کرے وہ اس پر جھپٹتا ہے۔ اگلے ہی لمحے ڈریو زمین پر گرتا ہے۔ ایک ہولناک چیخ فضا میں پھیل جاتی ہے۔ بریڈ سنتا ہے لیکن اسے خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بالکنی پر آتا ہے۔ پول میں سب کو اکٹھا دیکھ کر خوشی سے چیختا ہے، ڈریو ادھر آؤ! پانی میں موجود سب جاگ اٹھتے ہیں۔
لوسی بے بسی سے کہتی ہے چپ رہو، لیکن اگلے ہی لمحے بین کا سایہ نمودار ہوتا ہے۔ بریٹ زمین پر پڑی ایک چیز اٹھاتا ہے، وہ ہڈی ہے، اور بین اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ وہ فوراً اس پر حملہ کرتا ہے، ایک بیلچہ اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہنا آخر کار ہمت کرتی ہے، وہ بالکنی کی طرف دوڑتی ہے۔ بین ابھی بھی بریٹ پر حملہ آور ہے۔ ہنا اندر گھس کر گاڑی کی چابیاں اٹھاتی ہے اور باہر بھاگتی ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی ہے، دروازہ بند، چابیاں گھماتی ہے، کام نہیں کرتی۔ وہ دیکھتی ہے کہ پاس ایک اور گاڑی کھڑی ہے، گھبراہٹ میں وہ غلط چابیاں اٹھا لاتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے، بین اس کا راستہ روکے کھڑا ہے۔ وہ دوبارہ گاڑی میں گھس کر دروازہ لاک کر دیتی ہے، 911 ڈائل کرتی ہے۔ اچانک بین کو چابیاں مل جاتی ہے، وہ ان لاک بٹن دباتا ہے، لیکن ہنا فوراً اندر سے دوبارہ لاک کر دیتی ہے۔ بین غائب ہو جاتا ہے۔ اچانک ٹرنک خود بخود کھل جاتا ہے، ہنا سمجھ جاتی ہے وہ پھنس چکی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بین اسے واپس کھینچ لیتا ہے۔ گاڑی کے اندر اس کی چیخیں گونجتی رہتی ہیں۔ اب صرف 2 زندہ بچتے ہیں، لوسی اور زخمی ایرن۔ لوسی اپنی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، لیکن ایرن اتنی کمزور ہے کہ بول بھی نہیں سکتی۔ لوسی فیصلہ کرتی ہے یہ ختم کرنا ہوگا۔ وہ بالکنی پر نکلتی ہے، خاموشی انتہائی خوفناک، اتنی کہ وہ غلطی سے ٹوٹے شیشے پر قدم رکھ دیتی ہے۔ اچانک بین جھپٹتا ہے، اسی لمحے باہر ایک گاڑی رکتی ہے۔ بین رک جاتا ہے، اوپر چڑھ کر دیکھتا ہے کون ہے، وہ ایڈم ہے۔ وہ خود کو روک نہ سکا، واپس گھر آ گیا۔ گھر کی تباہی دیکھ کر ساکت رہ جاتا ہے۔ وہ فرش سے ایک پورٹریٹ اٹھاتا ہے اور بین اس کے پیچھے نمودار ہوتا ہے۔ ایڈم کو خبر نہیں، عین وقت پر لوسی آتی ہے، بین کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن بین اسے پکڑ لیتا ہے۔ عجیب بات، وہ فوراً قتل نہیں کرتا، وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ لوسی کو لگتا ہے شاید بین کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے کچھ باقی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی انگلیاں توڑ دیتا ہے۔ لوسی بین کے زخم پر وار کرتی ہے اور خود کو بیڈ کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ جیسے ہی بین قریب آتا ہے، ایرن ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کی توجہ ہٹا دیتی ہے۔ بین اسے پکڑ کر پیٹھ پر حملہ کرتا ہے۔ لوسی دوڑ کر مدد کو آتی ہے۔ آخری مقابلہ بالکنی پر، مگر بین پھر لوسی کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ چیرنے ہی والا ہوتا ہے کہ مانوس سیٹی کی آواز گونجتی ہے۔ بین رک جاتا ہے، ایڈم پہنچ چکا ہے۔ بین اس پر جھپٹتا ہے، اس کی ٹانگ میں دانت کاٹ دیتا ہے۔ لوسی بیلچہ گھماتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایڈم دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، مگر بین اسے پھر گرا دیتا ہے۔ بہنیں چیختی ہیں بین کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ ایڈم ایک وائن بوتل اٹھاتا ہے، اسے توڑ کر نوکیلا شیشہ بین کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ بین درد سے گر جاتا ہے، تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر بین پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ لوسی پر جھپٹتا ہے، دونوں لڑتے ہوئے دوسری منزل کے ریلنگ سے ٹکراتے ہیں۔ ایڈم فوراً لوسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بین توازن کھو دیتا ہے اور نیچے گرتا ہے، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے نوکیلے تختے پر گر جاتا ہے، وہ وہیں مر جاتا ہے۔ پولیس اور میڈ کیس پہنچ جاتے ہیں، ایرن کو اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ لوسی اور ایڈم سامنے کے لان میں کھڑے ہیں، تھکے ہوئے لیکن زندہ۔